अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रौनक सहरी। मैं हूं आयशा अब्रार और मेरे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद सिद्दीकी और हम लेकर आए हैं आपके लिए ट्रांसमिशन ताकि हम उन मौज़ूआत के बारे में बात कर सकें जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हमने सोचा एक ऐसी चीज़ के बारे में बात की जाए, अगर हमने उसके बारे में बात कर ली और उसको समझ लिया, अल्लाह पे तवक्कल, तो बहुत सारी बीमारियों से ऑटोमेटिकली हमारी जान छूट जाएगी। और वो ऐसे कि जब हम कभी झूठ बोलते हैं तो झूठ हम शायद इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम सच बोलेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो जाएंगे कि शायद हमारी नौकरी, कोई रिश्ता, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से मिस हो जाएगी। अगर हमें अल्लाह पे तवक्कल है, अगर हमें यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और जो भी हमारी जायज़ ख्वाहिशात हैं वो अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करेगा, तो शायद हम कभी झूठ ना बोलें, शायद हम कभी चोरी से चुपके से वो चीज़ ना उठाएं जिसको हम चोरी कहते हैं, कि अल्लाह ताला को पता है कि हमारी ये ज़रूरत है और अल्लाह ताला हमारी कोशिश के बाद हमें ये चीज़ ज़रूर देगा। जी हाँ आयशा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ तवक्कल लफ्ज़ को लेकर बड़ा इब्हाम पाया जाता है। हम तवक्कल और कोशिश ना करने को कंफ्यूज कर दिया करते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा, तवक्कल का बुनियादी मकसद ये है कि आप अपनी किसी ख्वाहिश, किसी ज़रूरत की तकमील के लिए नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल ना करें। अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखें कि मेरी ज़रूरत, मेरी हाजत, मेरी ख्वाहिश अल्लाह ताला की ज़ात जायज़ तरीके से ही पूरी करेंगे। इसी का नाम तवक्कल है और ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। लेकिन इस बुनियादी चीज़ को लेकर हमारी जो बुनियादी मालूमात हैं वो पूरी क्यों नहीं हैं, इसके ऊपर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे समझने की बात यह है कि हम जब भरोसे की बात करते हैं किसी के ऊपर, तो यकीनी तौर पर हम चाहते हैं कि एक ऐसा शख्स हो जो हमारा खैर ख्वाह हो, एक ऐसा शख्स हो जो हमारे लिए कुछ करने का इख्तियार रखता हो, इल्म रखता हो। सो अगर ये पैमाना है किसी पर भरोसा करने का, तो अल्लाह ताला की ज़ात से बढ़कर इस पैमाने पर कौन पूरा उतरता है। लिहाजा ये जो इस्तिलाह है नाज़रीन, तवक्कल अलल्लाह, एक बड़ा समुंदर है और आज हम महदूद वक्त में कोशिश करेंगे कि इस दरिया को कूज़े में बंद कर पाएँ। और उसके लिए हम आज भी खिदमत हमारे हासिल करेंगे। हमारी सादत है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन रिजवी साहब और मुफ्ती नूर रहमानी साहब। बिल्कुल, लेकिन सवालात का सिलसिला हम स्टार्ट करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। तो आपसे मिलते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। आज हम बात करेंगे अल्लाह पर तवक्कल कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस तरह से हम इस पर अमल करें। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें, इससे पहले कि हम गुफ्तगू के सिलसिले की जानिब जो है वो दोबारा से जाएं, कि टेलीनॉर अब आपके लिए लेकर आया है एक ऐसी आसान सी चीज़ जिसके थ्रू अब आप कर सकते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग। और वीडियो स्ट्रीमिंग आप ऐसे कर सकते हैं कि 4G का इस्तेमाल करेंगे, 8 रुपये आपको इसके लिए देने हैं सिर्फ, और 1 घंटा लगातार आप इंजॉय कर सकते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग को। चलते हैं हमारे गुफ्तगू के सिलसिले की जानिब। जी हाँ, और आयशा, हम चाहेंगे कि आज तवक्कल अलल्लाह के मौजू पर गुफ्तगू से कबल हम कोशिश ये भी कर रहे हैं नाज़रीन कि हमारी आपकी मालूमात में इजाफ़ा होता रहे। 18 रमज़ानुल मुबारक तारीख़ में किस हवाले से अहम है, इब्तदाई तौर पर कुछ गुफ्तगू इस हवाले से करते हैं। डॉक्टर हसन रिजवी साहब, मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। रिजवी साहब, 18 रमज़ानुल मुबारक तारीख़ में किन हवालों से अहम है, अगर आप हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये उस ज़माने का वाक़या है कि जिस ज़माने में हज़रत अली खिलाफत में आखिरी ज़माना था आपका, और हज़रत अमीर मुआविया ने क्योंकि आपकी खिलाफत को कबूल नहीं किया था, जंगें हो रही थी आपस में, और वो जंगें बहुत हद तक, बहुत यानी खौफनाक हद तक बढ़ गई थी। एक ग्रुप पैदा हुआ जिसे हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट, जो होते हैं आज भी आपने इंतहा पसंद उन्होंने, उनका थिंकिंग ये हुई कि ये झगड़ा जो हो रहा है अली में और मुआविया में हो रहा है, लिहाजा ऐसा किया जाए कि इन दोनों को कत्ल कर दिया जाए, हज़रत अली को भी कत्ल कर दिया जाए और अमीर मुआविया को भी कत्ल कर दिया जाए, झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा, दोनों फरीक ख़त्म कर दें। वही उनका ख्याल ये था कि इससे झगड़ा ख़त्म हो जाए। झगड़ा कहाँ ख़त्म होता है इस तरह से, मगर भारत ये जैसे आप देख रहे हैं हमारे तालिबान हैं, बस मार दो, जिसको जवाब मिल जाए मार दो, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। ऐसा झगड़ा तो ख़त्म नहीं होता। पर ये वही ग्रुप, वही उसी का ही कंटिन्यूशन है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो मजहबी इंतहा पसंद होते हैं। तो ये इनमें से एक तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम था, और एक और था, और एक 3 आदमी थे। इन तीनों ने मिलकर काबे में बैठकर ये मुआहदा किया आपस में कि एक ने कहा कि मैं हैदरी को कत्ल करूँगा, दूसरे ने कहा कि मैं अमीर मुआविया को कत्ल करूँगा,
اور تیسری جگہ میں عمر آس کو قتل کروں. ابھی عمر آس جو تھے وزیر اعظم تھے امیر معاویہ کے. ان تینوں کو ہم قتل کر دیں گے, بس ختم ہو جائے گا مسئلہ. اب وہ عبد الرحمن ابن عوف جو تھا وہ آیا کوفہ, حضرت علی کوفے میں تھے. وہاں اتفاق جو رہا آگے کہ اب دیکھیں قتل کرنے کے لیے تو اس کو چاہیے تھا نا کہ یقین کرے, دیکھیں کون سا موقع ہے کہ قتل کیا جا سکتا ہے. خلافت ہے ان کے, حضرت علی بہت بہادر آدمی تھے, ان کے جانصار بھی بہت تھے, تو قتل کرنا آسان تو بات نہیں تھی نا. اور وہ کوفے میں آیا پہلے کہ یہاں پر دیکھے کہ موقع کیا ہے. وہاں اتفاق تو اس کو عشق ہو گیا ایک لڑکی سے. اس لڑکی نے یہ کہا کہ میں تم سے شادی اس شرط پہ کروں گی کہ تم حضرت علی کا سر کاٹو. اللہ, اس شرط پہ تم سے شادی کرو. وہ بھی اتنی دشمنی تھی حضرت علی سے. تو اب یہ دو آگے اس کے اندر پیدا ہو گئی. اب وہ اس طاق میں تھا. حضرت علی نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا بھی جاتے ہوئے, اور آپ نے کہا کہ یہ میرا قاتل ہے. تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم یہ قتل کر دیتے ہیں. کیسے جرم کہاں کیا, ابھی اس نے قتل کہاں کیا جب آپ اسے قتل کر دیں. مطلب اس کو جیل میں بند کر دیتے ہیں کہ جرم تو سرزد ہوا نہیں ہے. یہ ان کا انصاف یہ کیا. غرض یہ کہ آج کی رات جو ہے جو آ رہی ہے, اب جو رات ہو گئی ہے, ہونے والی ہے, اسے 19ویں رمضان کی شب ہے. اسی صبح کو حضرت علی کو اس نے ضرب ماری, اسے شب ضربت کہتے ہیں. یعنی صبح اس کی صبح کو اس نے ضربت ماری, تلوار ماری آپ کے سر کے اوپر جب آپ سجدے میں تھے. تو اس کو موقع ملا, یہ پہنچ گیا رات کو, وہیں پر مسجد میں سویا, مسجد کوفہ کے اندر. اور حضرت علی جب اٹھ کر آئے نماز کے لیے, یہ سو رہا تھا, الٹا سو رہا تھا. اس کو پیر سے آپ نے اٹھایا اور کہا کہ الٹا سونا شیطان کا طریقہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد چھپی ہوئی تلوار تھی, اس پہ زہر آلود تلوار اس نے چھپا رکھی تھی آپ نے سر کے مارنے کے لیے. تو آپ نے یہ بھی کہا, اس کو اشارہ کیا کہ یہ جو ہے بہت برا کام ہے تم کرنے جا رہے ہو, اور اس کا انجام تمہارے لیے بہت بھیانک ہوگا. خیر بہرحال یہ آپ نے کہ اس کے بعد آپ نے اذان دی اور نماز صبح شروع ہوئی. پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا. رکعت نماز جماعت ہو رہی ہے, آپ نماز پڑھا رہے ہیں, سجدہ پہلے سجدے میں آپ گئے ہیں, یہ صف میں کھڑا ہوا تھا, صف میں سے نکلا اور تلوار نکال کے اس نے سر کے اوپر آپ کے تلوار آپ کے یہاں پر ماری تلوار سجدے کے عالم میں. تو زہری تلوار, زہر سے بھری تلوار تھی وہ, ظاہر پورے جسم میں زہر بھر گیا. مگر آپ نے اس عالم میں بھی امام حسن کو اشارہ کیا جو آپ کے پیچھے تھے اپنے بیٹے, کہ نماز کو جاری رکھو, جماعت نہیں رکنی چاہیے. اور آپ بیٹھے نماز پڑھتے رہے. امام حسن نے جماعت کی امامت کی اور نماز ختم ہوئی. نماز ختم ہونے کے بعد ہم شور ہوا کہ کہاں ہے, کس نے قتل کیا, کس نے ضربت ماری. تو آپ نے کہا گھبراؤ نہیں. حضرت علی نے فرمایا ابھی آنے والا ہے, وہ گرفتار ہو کر آنے والا ہے. باب فیل سے ایک دروازہ تھا, باب الفیل مسجد کا, کہ یہاں سے آنے والا ہے. تھوڑے میں دیکھا ایک آدمی اس کو مارتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں, مکے مارتے ہوئے, لاتے مارتے ہوئے, اور اس کو بہت بری طرح سے کس کے باندھ دیا ہے اور جکڑ دیا ہے بری طرح سے. اور جب وہ حضرت علی صاحب میں لایا گیا تو آپ نے کہا کہ حضور نے منع کیا ہے کسی کو اتنا کس کے نہ باندھنا. اچھا رضوی صاحب, قطع کلامی کی معافی, ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. یہاں پر بریک کا سلسلہ بھی ہم اس بات کو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ڈان نیوز کی ٹیم کوئی بھی اچھا کام کرنے میں, نیک کام کرنے میں, خاص کر رمضان کے مہینے میں کیوں رہے پیچھے. تو ہم نے سوچا کہ ہم جو بھی نیک کام کریں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. پناہ آرگنائزیشن ٹرسٹ کے پاس ہم گئے اور ان کے ساتھ ہم نے گزارا تھوڑا سا وقت. یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ لوگوں کو کھانا کھلاتی ہے پورا سال لگاتار. تو ہم نے جو ان کے ساتھ وقت گزارا ہے, آئیے چل کے دیکھتے ہیں. میرا نام احمد کمال فاروقی ہے. میں نے اور میرے کچھ دوستوں نے, کچھ فیملی ممبرز نے, میرے بھائی نے, ہم نے مل کے شروع کیا تھا فیب 2016 میں. اس میں ہم فی الحال جو ہے وہ یہ فوڈ ڈسٹریبیوشن پہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ 20 فیب 2016 سے لے کے آج تک کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوا جس میں ہم نے یہ کھانا نہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہو. یہ ویسے بھی ڈیلی ہوتا ہے پیچھے ہی گلشن میں بلاک 13 میں, بٹ رمضان میں ہم تھوڑا یہ مین یونیورسٹی روڈ پہ آ گئے, تھوڑا اس کو اور ہم نے ڈبل کر دیا ہے کہ رمضان میں تھوڑے زیادہ لوگ افطار وغیرہ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیں گے؟ نام سلطان میرا. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ سیکورٹی گارڈ. سیکورٹی گارڈ. جی. یہاں آپ جو آتے ہیں یہاں پہ کتنے ٹائم سے؟
ये टाइम पहले रमज़ान से स्टार्ट हुआ है। पहले रमजान? जी जी। कैसे सेटअप लगता है? सेटअप अच्छा लगता है, गरीबों की मदद करते हैं। खाना कभी कम तो नहीं पड़ा यहाँ? नहीं, खाना अच्छे तरीके से देते हैं, शरबत अच्छे तरीके से देते हैं। यहाँ पे तकरीबन जैसे 175 to 200 लोग इफ्तार कर रहे हैं। लोग गुजर रहे होंगे, कुछ लोग लेट हो गए होंगे, कुछ और लोग हैं जो कि नहीं, जिनको अवेलेबल होगा वो आ जाएंगे। तो दे आर डिफरेंट पीपल। लोग रास्ते में फैमिलीज़ होंगी, रक्शे गुजर रहे होंगे। बटने के लिए अक्सर कुछ चीज़ें थोड़ी सी ऐसे होती हैं कि वो क्वालिटी वाइज थोड़ी कम हो जाती हैं, बट ये वही बिरयानी है जो हमारे घरों में बनती है। यही आइडिया था इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का भी। तो अल्लाह ताला हम सबको ऐसी नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। तवक्कल अल्लाह हमारे आज के मौजू की जानिब बढ़ते हैं। रहमानी साहब, मैं आपसे चाहूँगा कि गुफ्तगू का आप आगाज़ करें। अब आसान फ़हम अंदाज में अगर आप कोई तारीफ़ तवक्कल की नाज़रीन के लिए हमारे लिए पेश कर सकें, बयान कर सकें। करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन वक़ाल अल्लाहु तआला मक़ामन आख़र हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ही आसान अल्फाज में तवक्कल का मतलब यकीन है। जितना यकीन कामिल होगा बंदा ही उतना उस हस्ती से करीब हो जाएगा कि जिसके हाथ में सारे मामलात हैं। एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की, कहा बंदा ये क्यों नहीं सोचता कि उसके मामलात उसके हाथ में, कि जो सारे मामलात को उससे बेहतर चलाने वाला है। सही। अब ये बात जहन में होती है तो बंदे को यकीन कामिल और मजबूत हो जाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में रब्बि ज़ुल जलाल का शफ़ा फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अल्लाह, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीन कामिल कीजिए और अपना अज़म अल्लाह सुभान, जब कोई बात करें अज़म करें अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह ताला यकीन करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। जितना आपका यकीन कामिल होता है आपसे उतना ही आपका अल्लाह सुब्हानहु व तआला से क़ुर्बत। और जब आप आज़म कह रहे हैं तो इसमें कोशिश भी शामिल करके कह रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा नुक्ता दिया। यकीन तो करना है मगर आपको कोशिशें ज़रूर करनी। अब आपको मैं मिसाल देता हूँ, बहुत अच्छी तरफ ले गए आप रुख को जवाद भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। कि अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिखा कि आपको एक मर्सिडीज़ गाड़ी मिलनी है, लिख दिया आपकी तकदीर में। अब आपने एफ़र्ट्स करनी है। सही। आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की, आप कामयाब बिजनेसमैन बन गए, हर काम करते रहे, यकीन उस पर रखते रहे कि चलाने वाला वही है, राज़िक वही है, रिस्क की तलाश में रह गए, आपने मर्सिडीज़ गाड़ी ख़रीद ली। सेकंड ये कि लिखिए जो है आपने कम मेहनत करी, आपको ऑफिस की तरफ से मिली। थर्ड ये कि आपने बहुत ही कम करी और आप ड्राइवर बन गए। अल्लाहु अकबर। तो जितना आपका यकीन होता रहा, आप कोशिशें उतनी ही ज़्यादा करते रहे तो रास्ते खुलते चले गए और आप मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। ठीक, इस बारे में मज़ीद हम करेंगे बात। यहाँ पे ब्रेक का टाइम भी हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं और वापस आके इस गुफ्तगू का सिलसिला करेंगे स्टार्ट। तवक्कल अल्लाह पर किस तरह से रखा जाए, इस बारे में हम कर रहे हैं बात। मैं चाहूँगी रिजवी साहब हमें ये बताएं, सर हमने कोशिश की हर जायज़ तरीके से लेकिन फिर भी कुछ हासिल ना हो पाया, अब कैसे तवक्कल रखा जाए अल्लाह ताला पे कि शायद इसमें हमारी कोई बेहतरी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कल यानी वकील बनाना, अपना सरपरस्त बनाना, जिस पर भरोसा करना, तकिया करना। जैसे आप ये समझे कि बच्चा होता है, वो माँ बाप उसके सरपरस्त होते हैं। वो समझता है मेरे बाप मेरे सरपरस्त हैं, अब मुझे कोई मसला होगा तो मेरे माँ बाप उसको हल करने में मेरी मदद करेंगे। मसलन मुझे फ़ीस देनी है स्कूल कॉलेज की, या मुझे कोई और बीमार हो गया हूँ तो इलाज का मसला है, तो बच्चा जो है भरोसा करता है अपने माँ बाप पर, तो माँ बाप जो है वो मेरे करेंगे और माँ बाप उसे करते हैं। इंसान भरोसा उस पर करता है, वकील उसको बनाता है, सरपरस्त उसको बनाता है जो समझता है ताकतवर है। बच्चा समझता है कि माँ बाप मुझसे ताकतवर है, उनके पास पैसा है मेरे पास नहीं है, उनके पास ताकत है मेरे पास ताकत नहीं है। अब इतना इंसान अल्लाह की ताकत को समझेगा कि सबसे ज़्यादा ताकतवर वो है,
سب کچھ دینے والا وہ ہے، ہر نفع ہر نقصان اس سے ملتا ہے. جتنا یہ بات سمجھے گا اتنا ہی وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا، کہے گا بھائی مجھے اور جانے کی ضرورت کیا ہے، کہ ہو جائے. جو سب سے زیادہ طاقتور تو وہ ہے. ماں باپ پہلے وہ سمجھتا ہے، اس کے بعد جب ماں باپ کے بعد اس کی عقل اور بڑی ہوتی جوان ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، سمجھتا ہے کہ ماں باپ تو بے شک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ماں باپ کو کون دے رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ تو اب جب وہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ کو دینے والا خدا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، اصل طاقت ماں باپ نہیں ہے، اصل طاقت تو وہ ہے کہ جو اس ماں باپ کو دے رہا ہے. اسی طریقے سے ہر معاملے میں ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی آپ کو فائدے لوگ پہنچاتے ہیں، اصل میں وہ لگتا ہے مجھے کہ آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں، آپ کا فقط ہاتھ ہوتا ہے، فائدہ پہنچانے والا کوئی اور ہوتا ہے. اللہ اکبر. آپ کی گفتگو لوگ سنتے ہیں رضوی صاحب اور پھر وہ کالز کرتے ہیں. بالکل. آپ سے احسن مزید ہمارے جاننا چاہتے ہیں. ساتھ کالر ہیں ہمارے بہاولپور سے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی احسن صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا یہ سوال تھا کہ قرآن پاک میں 700 سے زائد دفعہ آیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نماز پڑھو. ٹھیک ہے، تو نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ بہت بہت شکریہ. اس پہ ہم نے بات کی تھی جب ہمارا موضوع نماز تھا، لیکن ہم اگر آپ چاہیں گے مختصراً اس پر روشنی ڈالنا چاہیں رحمانی صاحب ڈالیں، ورنہ آپ اس کو بھی پھر شامل کر لیجئے کہ یہ توکل کا معاملہ ہے، اب یہ کسی توفیق کے نتیجے میں ہوگا یا کسی کوشش کے نتیجے میں ہوگا؟ کہ واقیم الصلاۃ اس کا معنی بنتا ہے نماز کو قائم کرو. پڑھنے سے مراد ہوتا ہے کہ اس جگہ پر جاؤ، چلے جاؤ، جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق کو قائم کرو. صحیح. علماء اس حوالے سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو مگر مسجد میں جا کر نماز کو قائم کرنا ہے. اب آئیے اس پہ بہن نے سوال پوچھا تھا کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں مگر پھر بھی کبھی کبھی شکست بظاہر نظر آتی ہے، تو پھر توکل کیسے کریں؟ بھئی بچہ ہے، ماں کے پاس کھیل رہا ہے اور ماں بچے سے بڑی محبت کرتی ہے، ماں سیب کاٹ رہی ہے، بچے اب چھری مانگتا ہے، تو ماں کبھی یہ کھلونا دیتی ہے، کبھی یہ کھلونا دیتی ہے، کبھی یہ کھلونا دیتی ہے، مگر بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ماں جانتی ہے اگر میں نے اسے چھری دی تو یہ اپنے آپ کو زخمی کر لے گا. تو پروردگار عالم جانتا ہے کہ اگر یہ بندہ بھی چیز تو مانگ تو رہا، اگر میں نے دے دی تو یہ اپنے آپ کو ضائع کر لے گا. تو یہ اگر حکمت عملی ہوتی ہے، حکمتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہ چیز نہیں دیتا. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے درجات کو بلند کرنا مقصود ہوتا ہے کہ آپ اس پہ صبر کریں گے، جتنا صبر کریں گے اتنا جنت سے قریب ہو جائیں گے. آفات بلاؤں کا ٹل جانا. ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے کہ آپ کو مل گئی. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. بات آئی توفیق کے حوالے سے، یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں تو یعنی کہ آپ آسان الفاظ میں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی 24 گھنٹے جو ہے وہ وائی فائی تو آن ہے، آپ کنیکٹ ہو رہے ہیں یا نہیں؟ بالکل. بڑی من پسند مثال ہے کہ بھئی آپ کے پاس جو ڈیٹا سم ہے، آپ کے پاس آپ اپنے موبائل کو آپ اس کا وائی فائی آن کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ نماز جو ہے وہ کنیکٹ جو ہے وہ پاس کوڈ جو ہے کوڈ ہے، آپ کو معلوم ہے روزہ کوڈ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ تہجد جو ہے وہاں کا کوڈ ہے، آپ کو معلوم ہے اللہ کا ذکر کوڈ ہے، آپ کو معلوم ہے اتنے سارے وائی فائی کے کوڈ لگے ہیں. سر یہاں پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ہونے والے ہیں ڈسکنیکٹ، کیونکہ ایک بریک کا ٹائم ہے، بریک پہ جا رہے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے ہوتے ہیں. مگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہو رہے. بالکل. ٹیک اے بے بریک. شک بے شک. توکل علی اللہ پر ہم بات کر رہے ہیں. رضوی صاحب کچھ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیے کہ آپ بڑے خلوص نیت سے دعا کر رہے ہیں، آپ کو ایک مخصوص قسم کی حاجت یا ضرورت بھی ہے، تو گمان گزرتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے جو قبولیت نہیں ہو رہی، یا جیسے رحمانی صاحب نے فرمایا وہ حکمت اور رحمت کی شکل ہے ایک، تو انسان پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ نہ جانے میرے کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے یہ دعا قبول نہیں ہو رہی. تو اس کا حل کیسے؟ حضرت علی کا ایک دعا کمیل کے نام سے ایک دعا ہے، اس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو میری اور تیرے درمیان حائل ہو گئے ہیں. اصل میں یہ بات ہے کہ ہمارے اکثر جو مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، ہم جیسے عام آدمیوں کی بات کر رہا ہوں میں، وہ ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور اس کا مقصد ہوتا ہے ہماری اصلاح کرنا. لیکن بچے کو استاد سزا دیتا ہے تو سزا دینا مقصد نہیں ہوتا، بس اس کی اصلاح کرنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ غلطی مت کرنا، مخصوص عمل سے روکنا. تم نے ہوم ورک نہیں کیا، اب آئندہ ایسا نہیں کرنا کہ ہوم ورک نہ کرو، اب تم ہوم ورک کرو. تو یہ ایک قسم کی سزا جو ہوتی ہے اس قسم کی ہوتی ہے اصلاح کی. تو اگر آدمی غور کرے کہ یہ میری کیوں مصیبتیں مجھ پر آ رہی ہیں اور کیوں میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، تو وہ غور کرے کہ میرے اعمال کیا ہو رہے ہیں.
میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا میں اکثر غیبتیں کرتا ہوں؟ کیا میں اکثر تہمتیں لگاتا ہوں لوگوں پر؟ کیا میں اکثر لوگوں کے دل توڑتا ہوں؟ کیا لوگوں کو بدنام کرتا ہوں؟ کیا کوئی اور ایسا کام کرتا ہوں جو اللہ کو پسند نہیں ہے؟ وہ تو آدمی خود جب اپنا محاسبہ کرے گا صبح سے شام تک اسے اندازہ ہو جائے گا. صحیح. تو اس کی اصلاح کرے، یعنی ان گناہوں کو چھوڑے اور جو کر چکا ہے ان کی معافی مانگے. تو وہ جو اللہ کے درمیان پردہ حائل ہو گیا ہے نا، لیکن نا اللہ میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. وہ تو ماں کو خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ مجھے اپنے بندے سے اتنی محبت ہے کہ اگر 70 ماؤں کی محبت جمع کی جائے تو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اور ظاہر ہے کہ ماں کی محبت کیسے دی ہے؟ اسی نے ماں کی محبت پیدا کر دی ہے. تو محبت تو اس کو ہے، پھر وہ میری بات کیوں نہیں مانتا؟ پھر میری دعا کیوں نہیں سنتا ہوں؟ کامن سینس کی بات ہے نا. کوئی چیز ہے نا دیر، کوئی چیز درمیان میں حائل ہے، وہ ہے میرے گناہ. لہٰذا ہمیں اکثر و بیشتر جب ہمارے مصیبتیں آئیں اور ہم دیکھیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، اور ان غلطیوں کو آپ چھوڑیں اور ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگیں کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، میں اس کی اقرار کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں. اور توبہ کے معنی کیا ہے؟ ان غلطیوں کو چھوڑ کر اس کے برعکس. مثلا اگر میں غیبتیں کرتا تھا اب میں لوگوں کی صحیح تعریفیں کروں. صحیح. اگر میں لوگوں کا دل جھکاتا تھا اب میں لوگوں کا دل خوش کروں. اگر میں پہلے بے ایمانی کرتا تھا، رشوت لیتا تھا، اب نہیں لوں. کسی کا مال مارتا تھا اب نہ ماروں. یہ چھوڑ دوں. جب تک یہ چھوڑوں گا نہیں نا تو یہ فقط استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا یہ اللہ سے مذاق کرنا ہے. ابلاً ان کاموں کو چھوڑنا بھی لازمی ہے. آپ وہ کام بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں. یہ کیا ہوئی؟ یہ مقتضا ہے. صاحب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرے میں اتنی ساری برائیاں ہیں تو کیا برائیوں کے ہونے کا تعلق تھوڑا سا اس چیز سے بھی ہے کہ اللہ پہ توکل نہیں ہے؟ دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک ایسی ذات ہے جو ہمارے قول کو بھی جانتی ہے، جو ہمارے فعل کو بھی جانتی ہے، جو ہمارے عمل کو بھی جانتی ہے. صحیح. جس طرح ہم نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ بھئی ایک کیمرہ سامنے لگے ہو تو ہم اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک کیمرہ ہے اور کیمرے کے ذریعے لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں. تو جو لاکھوں لوگوں کا خالق مالک رازق ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ بات ہمارے ذہن میں ہو اور پھر یہ بات ہمارے ذہن میں یومئذ تحدث اخبارہا، کل قیامت کے دن ذرہ ذرہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں گواہی دے گا. ان تمام چیزوں کو، یہ زبان پروردگار کی بارگاہ میں، یہ کان، یہ ناک، یہ آنکھ. اب آپ سیناریو بھی دیکھیں جو ہم نے جس طرح بات کی وکیل بنانے پر، اپنے سارے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑنے پر، اگر ہم ان تمام جہتوں کو دیکھیں گے تو برائیوں سے بچنا شروع ہو جائیں گے. توکل نہیں. مثال کے طور پہ کہ جی ملازمت کے حوالے سے جھوٹ بول دیں گے، کسی کی غیبت اس لیے سن رہے ہیں کہ یار اگر اس کی نہ سنیں گے تو یہ ہمیں آگے جو ہے نا بڑی پوسٹ پہ نہیں لے کے جا سکتا، مطلب اس کا سائن ہونا ضروری ہے. تو اب اس یہاں کا بھی توکل چلا گیا، یہاں کا بھی توکل چلا گیا. بہت ساری آنکھوں سے باتیں دیکھ رہے ہیں مگر اس سے نہیں روک رہے کہ ان کو بولا تو یہ ناراض ہو جائیں گے. آپ کی بات کرتی ہے، بٹ پریشان ہونا کیا توکل نہ ہونے کی علامت ہے یا پریشانی کی حد تک اجازت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ. پھر میں مثال دوں گا. یہ چھوٹا بچہ ہے اور وہ کمرے میں بہت بآواز بلند ہو رہا ہے. باپ آتا ہے تو اس کی والدہ پہ ناراض ہوتا ہے کہ بھئی کیوں اس کو تنگ کر رہی ہو؟ اس کی ماں کہتی ہے میں تنگ نہیں کر رہی بلکہ اس کی نجاست کو صاف کر رہی ہوں. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو احکام ہم نے نہیں مانے ہوتے نا، گناہوں کی بہت زیادہ نجاست ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ پریشانی دیتا ہے تو وہ نجاست دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. انسان اس پہ بلبلانا شروع کر دیتا ہے. در حقیقت یہ بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت ہے کہ وہ دنیا کے اندر ہی ہماری گندگی کو دور کر رہا ہے. اگر یہ گندگی ہم سے دور نہ ہو تو کل قیامت کے دن ہم اپنا چہرہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے. تمام اگر دیکھیں ہر زاویے سے دیکھیں جواد بھائی تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کی رحمت نظر آتی ہے. بعد اس طرح کی حضرت نے 70 ماہوں سے زیادہ، میں نے حدیث پڑھی کہ اللہ نے محبتوں کی تقسیم کی، 99 محبتوں کو الگ کیا، اس میں سے ایک محبت کو الگ کیا. ایک محبت کو اللہ نے اس زمین میں نازل کیا. ماں کی ممتا میں وہ ایک محبت، باپ کی شفقت میں وہ ایک محبت، بھائی بھائی کی محبت میں وہ ایک محبت، میاں بیوی کا اتنا حسین رشتہ وہ ایک محبت. درندہ جو دوسرے جانوروں کو جان سے مار دیتا ہے وہ اپنے سے بچے سے جو محبت کرتا ہے وہ ایک محبت کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں اتنی محبت ہوتی ہے. اللہ نے 99 محبتیں اپنی رکھی. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، زمانہ 60 سال اس نے گناہ کیے، 70 سال گناہ کیے، مگر رب کی بارگاہ میں جیسے ہی آنسو بہاتا ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان ہاں جس کا حق مارا، جس طرح بات کی تھی صاحب نے، اگر حق مارا ہے تو یہ توبہ یہ ہے کہ ندامت ہو اور اس کا جا کے اس کو حق دے، صحیح، پھر اللہ معاف فرمائے گا۔ کسی پہ بہتان لگایا ہے، الزام تراشی کیے، اس سے معافی مانگے، پھر اللہ سے مانگیں، پھر توکل کریں، اللہ تعالیٰ سارے راستوں کو آسان فرما دے گا۔ رضوی صاحب آپ کی اجازت سے ذرا ہمیں یہ بھی فرمائیے کہ قرب الہی کے بغیر توکل آ جائے گا؟ توکل سے قرب الہی پیدا ہوتا ہے، صحیح، یعنی جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، واقعی بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر، آپ کو اللہ کو اپنا گارجین بناتے ہیں، اپنا سرپرست مانتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی توجہ آپ پر ہوتی ہے اور پھر آپ جو ہے وہ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس پہ بھروسہ کیا ہے۔ جیسے نا بچہ ماں باپ پہ بھروسہ کرتا ہے تو پھر ماں باپ اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر وہ بچہ ماں باپ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، بھروسہ کب کرے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی معرفت پر، پہچان جتنا وہ اللہ، اس لیے قرآن مجید میں بار بار دیکھیے اللہ نے اپنی قوت اور قدرت کو بیان کیا ہے۔ دیکھو ہم نے زمین آسمان کو پیدا کیا، کتنا بڑا آسمان پیدا کیا، کتنے بڑے پہاڑ پیدا کیے، دریا، جب یہ انسان سوچتا ہے کہ اس کے اتنے وسائل ہیں، اس کی اتنی طاقت، وسائل بھروسہ، آپ کسی کمپنی، اچھی کمپنی آپ کو ملازمت دیتی ہے، فوراً آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں، چھوٹی کمپنی کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ طاقتور کمپنی ہے، یہ مجھے سپورٹ کر سکتی ہے، یہ مجھے پے کر سکتی ہے، مجھے گارڈ کر سکتی ہے۔ وہی بات کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں، یہ تو ان کی دین سے سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، یہ اس سے جزاک اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہماری اس ٹرانسمیشن کو اینڈ کرنے کے لیے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، اسی پر ہمیں کرنا ہے یقین، اور اپنی ساری کوششوں کے باوجود بھی اگر کچھ اچیو نہیں ہو رہا تو بھی ہمیں کرتے رہنا ہے یقین۔ اسی نوٹ کے ساتھ آپ سے چاہتے ہیں اجازت، کل ملیں گے آپ سے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔